बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी बात के ख़ुसूसी एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़िम मोहतरम, रमज़ान मुबारक में हम छुट्टी पर थे, लेकिन दोबारा हाज़िर ख़िदमत हैं और पॉडकास्ट का ये सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। और हमने ये फ़ैसला किया है कि हम आपकी बात स्पेशल पॉडकास्ट प्रोग्राम का आगाज़ उसी पॉडकास्ट से करेंगे जिससे इसका इख्तिताम हुआ था रमज़ान से पहले, और बहुत ही स्पेशल एपिसोड था। जनाब मुफ्ती अब्दुश्शुकूर शहीद, वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर, जो बहुत ही एक अंदोनाक हादसे में शहीद हो गए इस्लामाबाद में। वो कुछ ही वक्त पहले, अपनी शहादत से कुछ दिन पहले हमारे पॉडकास्ट में आए और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्सेशन हमारे साथ की। तो हम चाहते हैं कि हम अपने इस पॉडकास्ट के सफ़र का जो दोबारा आगाज़ हो रहा है, तो हम मुफ्ती अब्दुश्शुकूर साहब की याद से वो उस सफ़र का दोबारा आगाज़ करें। तो आज का पॉडकास्ट वो हम मुफ्ती अब्दुश्शुकूर साहब का आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, जिसका खुसूसी उन्वान है रिमेंबरिंग मुफ्ती अब्दुश्शुकूर शहीद। तो नाज़िम मोहतरम, उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। और ये चूँकि पहले रिकॉर्ड हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा कि एक स्पेशल इंट्रो आपको दे दूँ। तो ये एक पहले से रिकॉर्डेड शुदा प्रोग्राम जो हमारे अब हम दोबारा से उसको नशर कर रहे हैं आपकी खिदमत में। और बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी, कुछ शॉर्ट क्लिप्स चले तो उन्होंने कहा कि मुकम्मल एपिसोड कहाँ है। तो हमने कहा क्यों ना हम दोबारा से इस सिलसिले को ताज़ा करके आपकी खिदमत में पेश करें। तो आइए मुफ्ती अब्दुश्शुकूर शहीद की खूबसूरत बातें, उनकी बेहतरीन यादें ताज़ा करते हैं। और पॉडकास्ट के इस सिलसिले को अब इंशाअल्लाह दोबारा से शुरू कर ही चुके हैं। तो हर हफ़्ते की रात 8 बजे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ये पॉडकास्ट आएगा। तो आपने ज़रूर इसको सुनना है और दीगर अहबाब को भी इसकी इत्तला करनी है। तो आइए सुनते हैं जनाब मुफ्ती अब्दुश्शुकूर शहीद का खुसूसी पॉडकास्ट। सबसे पहले तो लोगों को थोड़ी सी कोई नवीद सुनाइए कि इस बार हज का क्या हो रहा है और क्या इंतजामात और क्या बेहतरी। पाकिस्तान हज के हवाले से 1 रुपये नहीं कमाता, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हज पर हम खर्च करें। यकीन जानिए कि मैंने सऊदी वजीर हज के साथ सिर्फ हाथापाई नहीं की, वरना हर हद तक चले गए। अच्छा, मैं लगा हुआ हूँ मुसलसल, अपनी टीम को मैंने लगाया है कि इतना महंगे हज का एक ऐलान के हवाले से मैं डरता हूँ। अक़लियतों के हवाले से पिछले दिन आपका एक बयान आया, वो जो आपने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान में तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपके लिए फ़ंड्स हैं, हमारे पास इस तरह मफ़हूम इस तरह। असल में मुसीबत यह है कि लोगों को सही इल्म नहीं कि ये तो मेरे पैसे नहीं है, मेरे जेब से नहीं निकलते, ये किसके पैसे? उनके पैसे हैं। तो क्या गैर मुस्लिम के पैसे मैं मुसलमानों पर लगा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म बन जाए और हमारे जमीयत उलमा इस्लाम का कोई दूसरा मौलवी साहब सदर बन जाए और हम सारे वज़रा मौलवी साहिबान बन जाए, फिर पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम होगा। इस्लामी निज़ाम तब होगा जो अंदर का जो मशीनरी है वो इस्लामी बन जाए। आजकल हम तो सिर्फ बदुआएं देते हैं, या अल्लाह अमेरिका तबाह करे, या अल्लाह इसराइल तबाह करे, तो इस पर वो तबाह होगा। यार हम हैरान हैं, काम तो हम नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम स्पेशल पॉडकास्ट प्रोग्राम आपकी बात के एक बहुत ही ख़ास एपिसोड में। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियत हैं। पाकिस्तान में बड़ी अहम वज़ारत है उनके पास। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ अपने आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर जनाब मुफ्ती अब्दुश्शुकूर साहब का। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, मेहरबानी। जज़ाकुमुल्लाह। इज़्ज़त खैरियत से? माशाल्लाह, तबीयत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल व करम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, जामिद रशीद तशरीफ़ आवरी के लिए आपकी बहुत मेहरबानी। आगाज़ करेंगे कॉन्वर्सेशन का। आगे हज आने वाला है और आजकल अखबारों में, चैनल्स पे जगह जगह हज के हवाले से, उसमें जो पैकेजेस हैं उनके हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन है, लोग बड़े परेशान हैं, हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हालात वैसे ही ख़राब हैं मुल्क के। तो आप तो माशाल्लाह एक्सट्रीम अथॉरिटी हैं इस हवाले से। तो सबसे पहले तो लोगों को थोड़ी सी कोई नवीद सुनाइए कि इस बार हज का क्या हो रहा है और क्या इंतज़ामात और क्या बेहतरी आने जा रही है इंशाल्लाह। शुक्रिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हज चूँकि एक आशिकाना इबादत है और इसके हवाले से लोग बहुत हसास होते हैं। और फिर पाकिस्तानी कौम, चूँकि पाकिस्तानी कौम में अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब का जज्बा जी ख़ास तौर पर यानी तम तरीके से, कामिल तरीके से मौजूद है जी। इसी वजह से हज के हवाले से अगर कोई नशीब फराज आ जाए तो फिर वो ज़्यादा परेशान होते हैं। कोई शक नहीं, और उस तरह होना चाहिए। हज के हवाले से मैं गया, ये
जनवरी में जी वहाँ जद्दा में और सुपर बॉम में वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपो बनाया था, ठीक है। और उसमें तमाम कंपनियां और पूरी दुनिया के वज़राए हज सब आए थे, और वज़ीर हज सऊदी अरबिया भी उसी में मौजूद है। सही। मैंने तमाम के साथ मुज़ाकरात की, बातचीत हुई, दोस्ताना माहौल में हुई, और उसमें बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये आपको हज़रत मालूम है कि ये माशी क्राइसिस जो हैं, इससे पाकिस्तान इसका शिकार नहीं, पूरी दुनिया उसके लपेट में। और यही वजह है कि हज के हवाला से आम आवाम जो देखते हैं पाकिस्तान की तरफ कि ये हज शायद पाकिस्तानी वजारत मज़हबी उमूर इस हवाले से, या पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी ख़जाना इस हवाले से कुछ कमाते हैं, नहीं। पाकिस्तान हज के हवाले से 1 रुपये नहीं कमाता, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हज पर हम खर्च करें। पिछले साल भी पाकिस्तान इसके होती हुई कि परेशानियों का शिकार था, हमने हर हाजी को 1.5 लाख सब्सिडी दी थी। सही। और इस साल चूँकि पाकिस्तान इंतहाई परेशानी में है माशी तौर पर, और वहाँ जब देखते हैं सऊदी अरब भी यही सूरत हाल है, क्योंकि उन्होंने टैक्स इतने बढ़ाए कि आप हैरान होंगे। सही। और ये टैक्स वहाँ पहले था 5%, अब उन्होंने होटलों पर और तमाम जो बिल्डिंग्स है उस पर उन्होंने टैक्स किया है 20%, 15% बढ़ा दिया जी। और इसके अलावा 5% से मजीद दूसरी चीज़ों में उन्होंने हज पर और इस तरह तमाम चीज़ों में उन्होंने टैक्स को बढ़ाया। कहाँ तक? पहले 15% वफाकी हुकूमत को, और 2.5% यानी बल्दिया को, मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा की बल्दिया को 17.5%। अब मुझे इत्तला है कि मजीद भी उन्होंने भी बढ़ाया है। तो पहले तो हम सोचे थे कि ये पैकेज जो हम बनाते हैं वो पुराने अंदाज से बनाएंगे, तो अब किस तरह पुराने अंदाज से बनाएं? ये हज जो हम करते हैं सऊदी अरब में करते हैं, पाकिस्तान में तो अदा नहीं होता, और हम जो अदायगियाँ करते हैं पाकिस्तानी रुपयों में नहीं करते हैं, डॉलर और रियाल में करते हैं। और $1 अब कितने का है? बिल्कुल 200। तो मैंने ये तमाम जो एयरलाइंस वाले हैं उन सबको बुलाया, उनके साथ बार बार मीटिंग की कि खुदारा ये हज का मामला है, क्या करें इसके लिए? आप एक हाजी से कितना टिकट वसूल करेंगे आने जाने का? तो बहुत यानी कोशिश के बाद यहाँ तक वो पहुंचे कि उन्होंने कहा कि 2.5 लाख। हज का टिकट कितना होगा? सिर्फ 2.5 लाख टिकट, सिर्फ टिकट है 2.5 लाख, टिकट 2.5 लाख, ये 2,50,000 का। ये क्यों? वो कहते हैं कि हम चूंकि इस तरह होता है, इस तरह होता नहीं, लेकिन हमारे साथ वो बस वो हम मजबूर हैं, क्या करें? पैदल तो नहीं ले जा सकते, तो जहाज़ों पर ले जाएंगे। आधे हमारे हाजी सऊदी एयरलाइन वाले उठाते हैं और आधे पाकिस्तानी एयरलाइन, और इसी तरह हमारे साथ कुछ और भी होते हैं, ठीक है, फेरीन वगैरह। तो 2.5 लाख पिछले साल ये टिकट कितना था? 1,81,000। अच्छा, 1,81,000। और इस साल कितना है? 2,50,000। तो कितना ज्यादा हुआ? तकरीबन 80,000 रुपए, तकरीबन ये 70,000 रुपए। तो ये कम 7,000 नहीं, 70,000 बिल्कुल। तो ये हजरत सिर्फ टिकट में हुआ। इसी तरह सऊदी अरब में जो टैक्स के मद में हमसे वसूल करते हैं, ये कम से कम तकरीबन 3,000 रियाल मेरे ख्याल में सिर्फ टैक्स के मद में हमसे सऊदी अरब वसूल करते हैं। कितने? 3,000 रियाल। 3,000 रियाल से कितना बनता है? 1 रियाल तकरीबन 75 रुपए पर। तो ये 1,000 से 75,000 बनते हैं, तो 3,000 ये तो टैक्स हुआ। तो इन्हें 1.5 लाख गोया कि हमसे सिर्फ टिकट के मद में वो वसूल करता है। अच्छा, 1.5 लाख ये हुआ और 2.5 लाख वो हो गया। अब ये कितना हुआ? 4 से 4 लाख। 4 लाख। तो अब इसमें हज का क्या है? मशायर के हवाला से जो इससे पहले जो हज का वीज़ा था ये मुफ्त था। अच्छा, उन्होंने अब हज के वीज़े पर 300 रियाल लगाए। अब ये हमने लोग कहते हैं कि वजीर हज मांग तो लगे हुई हैं, मुसलसल नेगोशिएशन करते हैं, नेगोशिएशन और मुज़ाकरात और सवाल-ओ-ज़ारी और सब कुछ करते हैं। सही। फिर इसके अलावा जो बिल्डिंग है जी, एक बिल्डिंग कितने का मिलता है? मक्का मुकर्रमा में, एक मदीना मनव्वरा में
تو اس حوالے سے جو ہے تقریباً وہ 3000 ریال پر مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، اور 1200 ریال، 1000 سے 1200 ریال تقریباً مدینہ منورہ میں. اب اطلاع آئی ہے کہ اس سال مزید مہنگے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سعودی حکومت نے اپنی پالیسی کے مطابق وہ پرانے تمام بلڈنگ جو ہے وہ مسمار کر دی. اب بلڈنگوں کا بہت شارٹیج ہے، تو اسی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑا مشکل ہے. تو میں جب چلا گیا اس کے ہوتی ہوئی کہ تمام چیزوں میں یقین جانیے کہ میں نے سعودی وزیر حج کے ساتھ اتنے یہ یعنی صرف ہاتھ پائی نہیں کی، ورنہ ہر حد تک چلے گئے. اچھا. اور پھر اس میں کردانہ کے ساتھ اور جو انہوں نے 6 کمپنیاں بنائی ہیں یہ مؤسسہ کے ساتھ، یہ تمام کے ساتھ جو ہے مکتب الوکلاء کے ساتھ جو مذاکرات ہم نے کیے، اور پھر جو لڑائیاں لڑی آپ پاکستان کے حاجی کے لیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ یقین جانیے اس وقت میں بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ 1480 ریال ہم نے پرانے حج سے ریالوں کی اعتبار سے حج کو سستا بنایا ہے. اچھا، اس مذاکرات کے نتیجے میں، اس کے مذاکرات کے نتیجے میں. لیکن جب واپس آئے انہوں نے کہا ٹیکس زیادہ کر دیا، ادھر سے پھر وہ قصر بھی دوبارہ پورا کر دیا. اب یہ صورتحال ہے. تو تقریباً 17-18 ہزار ریال تقریباً انہوں نے اس طرح پہنچا دیا. میں نے 15,000 ریال پہ پہنچا دیا تھا. انہوں نے دوبارہ تقریباً 18,000 ریال پر یہ ٹیکس وغیرہ کے مدوں میں اس طرح کر دیا ہے. تو اب میں دوبارہ بھی کوشش میں ہوں کہ یعنی وہ تو تقریباً 13 لاکھ سے بھی زیادہ بنتا ہے. یہ 13,50,000 بن رہا ہے. ہاں 13,50,000 بنتا ہے. لیکن میں لگا ہوا ہوں مسلسل، اپنی ٹیم کو میں نے لگایا ہے کہ اتنا مہنگے حج کا ایک اعلان کے حوالے سے میں ڈرتا ہوں میں کس طرح کروں گا. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ یہ 13.5 لاکھ سے میں کم از کم 2 لاکھ تو کم کر دوں. میں کوشش ہوگا انشاءاللہ. یعنی سرکاری حج اگر آپ کی کوششوں کے باوجود بھی 11 سے اوپر کا ہی ہوگا، اس طرح ہوگا 11-12 اس طرح. جی. اچھا، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ایک اعلان ہوا تھا جو ڈالر کی یا فارن کرنسی کے حوالے سے اگر لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں تو ان کو کیا اس حوالے سے؟ ہاں جی، ایک خوشخبری ہمارے بعض ان لوگوں کے لیے ہیں کہ بعض ایسے ہمارے دوست ہیں کہ ان کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا دوست وہ باہر ممالک میں رہتے ہیں. مثلا کوئی باہر سے پاکستان میں، چونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں فارن کرنسی کا مسئلہ ہے، ریزرو کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اسی حوالے سے چونکہ یہ حج تو ڈالروں میں ہوتا ہے، ریالوں میں ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ تو ہے ہی نہیں. تو اگر پاکستانی عوام ہمارے پاس پیسے جمع کرے، ڈالر کہاں سے پیدا کرے؟ بینک میں نہیں ہے، دیتے نہیں ہے، کیا کرے؟ تو ہم نے اسی حوالے سے ایک اسپانسرشپ کا ایک نظام بنا رہے ہیں. پالیسی تو ہم نے اب تک تو پاس نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے سوچا ہے اس حوالے سے کہ 25% ہم ایسے لوگوں کو سیٹ دیں حج کے حوالے سے کہ وہ اگر ان کے دوست ہے، رشتہ دار ہے، باہر سے ڈالر بھیجے پاکستان کو، یعنی حج کے جو پیسے بنتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر اگر 5,000 ڈالر بنتے، 4,000 ڈالر بنتے، جتنے بھی بنتے ہیں، تو اگر 5,000 ڈالر انہوں نے باہر سے بینک کے ذریعے بھیج دیے اور ہمیں جمع کر دیا، تو اس بندے کو ہم قرآن اندازی کے بغیر جو ہیں وہ یعنی حج کی لسٹ میں شامل کریں. لازمی طور پہ اس کا نام شامل، ٹھیک، قرآن اندازی میں نہیں ڈالیں. قرآن اندازی کے بغیر وہ جو ہے وہ ہو جائے گا. یہ فورن کرنسی میں جو پیمنٹ کریں گے ان کے لیے یہ سہولت ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، جو ہمارے ہاں اسپانسرشپ ہوتی ہے یا سبسڈی ہوتی ہے، سبسڈی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، اس حوالے سے بہت کنٹروورسیز ہوتی ہیں کہ یہ خاص جو نور نظر لوگ ہوتے ہیں ان کو سبسڈائز کیا جاتا ہے. یہ جو سبسڈی پالیسی حکومت کی ہے، وزارت حج کی وزارت معذرت، اس کو تھوڑا سا معذرت ایک بتا دوں. جی ہاں، میں تو اس میں کوئی شک نہیں، حکومت ہوتا ہے اس لیے کہ اپنے عوام کو سہولت دے. بالکل. کچھ امداد ان کے ساتھ کرے، اور اسی طرح تو حکومت کرتا ہے ہمیشہ، بیت المال اس لیے ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دوسرے مسلمانوں کے ائمہ کے حوالے سے بھی حاجیوں کی امداد، حاجیوں کے ساتھ تعاون، ان کو کبھی زیادہ راہ فراہم کرنا، کبھی ان کے ساتھ قربانی فراہم کرنا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کی طرف سے قربانیاں کی تھی. تو یہ ایک سبسڈی کی صورت تھی اس زمانے میں. تو یہ اس حوالے سے اگر حکومت پاکستان حاجی کو سبسڈی دیتا ہے تو بہت اچھا خوش آئندہ اقدام ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی باقاعدہ جو ہے تحسین کیا ہے. لیکن پاکستان اگر خدا کرے کہ اس پوزیشن پہ آ جائے اس وقت تک کہ ہمارے حاجیوں کو کچھ سبسڈی دیں اور یہ ڈالر بھی سستا ہو جائے، تو بہرحال سبسڈی جو ہے یہ تو میں بھی کہتا ہوں
کہ میں چونکہ اشرافیہ میں سے نہیں ہوں, میں ایک غریب بندہ ہوں, ہمارے زندگی جو ہے, میں مدرسے کا مدرس ہوں, تو مدرسے کے مدرس کا کتنا تنخواہ ہوتا ہے؟ پھر خیبر پختونخوا میں میرا 4,500 تنخواہ تھا, سمجھ میں ہی. یہاں تو جامعہ رشید میں تو اتنے نہیں ہوتے. کراچی والے ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں اور صاحب ثروت ہے, مدارس سے تعاون کرتے ہیں, وہاں تو غربت ہے. تو میرا مسجد میں بھی 4,500 تنخواہ تھا خطابت کا, اور مدرسے میں 4,500, تو کل 9,000 تقریباً بنتا تھا, اور اس پر میں گزارا کرتا تھا. تو میں تو وہی آدمی ہوں, تو مجھے سبسڈیوں کو ضرورت نہیں ہے, میں گزارا کر سکتا ہوں غریبی غربت کے باوجود. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ مثلاً یہ عام پاکستانی یہی چاہتے ہیں کہ پٹرول پر ڈیزل پر سبسڈی جائے, تو یہ جب دیا جاتا ہے تو یہ صرف غریب کو ملتا ہے یا مالدار کو؟ یہ تو سب کو ملتا ہے. جو لگژری گاڑی چلاتے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا کہ پمپ پر وہ کھڑے ہو جائے, ان کو کہہ دے کہ آپ تو چونکہ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ کی گاڑی میں ہے اس لیے آپ کے لیے سبسڈی نہیں ہے, اور جو موٹر سائیکل والا ہے اس کے لیے سبسڈی ہے. تو حکومت کا جو بارش ہوتا ہے تو سب پر برستا ہے, کیونکہ حکومت نیابت الہی میں کام کرتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا بارش پھولوں پر بھی ہوتا ہے اور سب پر ہوتا ہے, تو کانٹے دار درختوں پر بھی ہوتا ہے اور پھولدار درختوں پر بھی ہوتا ہے اور پھلدار درختوں پر بھی ہوتا ہے. اس طرح حکومت کا پھر اس طرح ہی ہوتا ہے. تو بہرحال ہونا تو اس طرح چاہیے کہ ایک معاشی نظام اس طرح مستحکم معاشی نظام بن جائے کہ سارے ملک کے لوگ سبسڈی کے سرے سے محتاج نہ ہو, اور پورا ملک جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے اور یہ بیساکھیوں پر نہ چلتا. جزاکم اللہ خیر. ابھی ریسنٹلی اب ہم حج کے ٹاپک سے آگے نکلتے ہیں. پشاور کا ایک سانحہ جو ہے کچھ وقت پہلے بہت افسوسناک, ظاہر ہے آپ کا وہ صوبہ ہے, آپ کا علاقہ ہے, آپ کے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اور ظاہر ہے آپ ایک فیڈرل منسٹر بھی ہیں. اس حوالے سے جن لوگوں نے وہ ذمہ داریاں قبول کی, جو وہ چیزیں ہیں, پھر آپ کا میں پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ پیغام پاکستان کے حوالے سے بھی چیزیں کہ اس وقت ہمیں سب لوگوں کو, علماء کرام کو, سب اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے کہ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے پاکستان میں, اس کے اسباب کیا سمجھتے ہیں آپ, اور سدباب کیا ہو سکتا ہے اس کا, کس طرح دیکھتے ہیں؟ ساتھ اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستانی دنیا کا کوئی ملک دہشت گردی کا متحمل نہیں ہے بالکل. اور اس حوالے سے بھی کہ پاکستان چونکہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس کا آئین جو ہے اگر اس کو دیکھ لیں, اس میں جو بنیادی اصول ہے, یعنی کوئی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اگر کوئی بن جائے بھی تو اس کے لیے وفاقی شرعی عدالت بھی ہے, اپیلیٹ بینچ بھی ہے وغیرہ, اس میں اب اس کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے قانون سازی اگر کوئی ہمارے ہاں تو سیاسی پارٹیاں اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر کی ایسے ہیں کہ وہ سیکولر مائنڈڈ کے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں. لیکن اس سب کے باوجود پوری دنیا میں, یورپ میں جاؤ, پھر ایشیا میں, پھر افریقہ میں, جہاں بھی جائے, پاکستان جیسا ملک کم نظر آئے گا. تو یہاں مذہب کے نام پر دہشت گردی, یہ تو میرے خیال میں پھر ایسے لوگ بھی اس میں شکار ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے قرآن و سنت کے لیے لگایا, جس سے شیخ حسن جان رحمۃ اللہ علیہ, جیسے مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ, اس طرح مثلاً ہمارے مولانا معراج الدین شہید, میرے استاد محترم محسن صاحب تو جامعہ حلیمیہ کے محتمین. تو دہشت گردی کا پاکستانی کوئی ملک متحمل نہیں, اور میرے خیال میں ہمیں سوچ سمجھ کر اس چیزوں پر نظر رکھنا چاہیے, اور سیکورٹی ادارے اور حکومتی اداروں کو چاہیے, ہم خود حکومت کا حصہ ہے کہ ان چیزوں سے پاکستان کو بچائے. اور یہ عوام کا بھی فرض ہے, ہم سب کا فرض ہے کہ ایسے خطرناک عناصر پر ہم نظر رکھیں جو اسلام دشمن ہو, ملک دشمن ہو, اور ایسے لوگ اسے اگر غلط فہمی کے شکار ہیں, میں درخواست بھی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسا کام نہ کرو. ان سے خاص کر دیکھو امام مسجد شہید ہو جائے جی نماز کی حالت میں, جی, تو اس سے مقدس ادارہ ہمارے ہاں مسجد سے اور ہے نہیں. تو جب مسجد میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ اسلامی دہشت گردی میں تو نہیں, میں تو کہتا ہوں بیرونی سازش ہے, کوئی شاید راہ کرتا ہے, مساق کرتا ہے, جو بھی ہے, تو ان سب کا راستہ پروگرام سے بھی ذمہ داری. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس واقعے کے بعد ایک بڑا زبردست بیان کیا تھا کانفرنس میں. اس میں انہوں نے بتایا تھا ساری وہ رودات جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے حوالے سے ساری چیزیں تھیں, پیغام پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت سارا ایک پورا نیریٹو پاکستان میں بنا ہوا ہے, اور اس پہ تمام علماء کرام کے دستخط ہیں. تو آپ کی وزارت جو ہے یہ اس پیغام پاکستان والا جو یہ پورا نیریٹو ہے, اس کو لوگوں تک پہنچانے میں, پھیلانے میں اپنا کردار کس طرح؟ تو اصل میں یہ مسئلہ بنیادی طور پر جو ہے ہمارے وزارت داخلہ بھی اس پر کام کر رہا ہے, صحیح, ہمارے سیکورٹی ادارے سب اس پر کام کر رہے ہیں,
خاص کر یہ بنیادی ذمہ داری جو ہے ہمارے، یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے، اور جو ہمارے وزارت نشریات ہیں، جی، اطلاعات ہیں، کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو عام عوام تک پہنچائے کہ علماء کی یہ رائے ہیں. ٹھیک ہے. جو مذہب کے مائل ہے ان کا یہ رائے، جو نیک علماء ہے آپ خود جانتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی کا اللہ کا رسول میں گزری ہے، اگر ان کا یہ فتویٰ ہے تو میرے خیال میں ذرا لوگوں کو اس پر اپنے آپ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. اقلیتوں کے حوالے سے پچھلے دن آپ کا ایک بیان آیا، اور وہ جو آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان میں تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لیے فنڈز ہیں، ہمارے پاس اس طرح مفہوم اس طرح تھا. ہاں جی، بڑا اس پہ لوگوں نے نا پتہ نہیں کیا بنا دیا اس کو. اصل میں وہ کیا تھا سر؟ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح علم نہیں. جی، اسلام جو ہے ایک وسیع النظر دین ہے، اس میں تنگ نظری نہیں ہے. یعنی اگر آپ تاریخ اسلام میں پیچھے کی طرف بھی ذرا دیکھ لیں، پس دیوار دیکھ لیں، اس طرف چلے جائیں جو خیر القرون کا زمانہ تھا، جو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، اگر اس میں بھی ذرا دیکھ لیں کہ وہاں زمین کی کیا پوزیشن. خود رسول اللہ نے نہیں فرمایا دماؤہم کا دماء اموالہم کا اموالنا وارضہم کا ارضنا. اسلام میں ملک میں جو رہتے ہیں غیر مسلم، اس کا خون بھی اس طرح ہے جس طرح مسلمانوں کا خون، اس کی عزت اس طرح جس طرح مسلمانوں کی عزت، اس کا جو مال ہے اسی طرح محترم ہے جس طرح مال مسلمانوں کا مال. تو یہ تو واضح باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو مساجد وغیرہ ہیں، یہ جہاد کا جو فلسفہ ہے اسلام میں، تو اس میں سے ایک اہم چیز اس میں جہاد کے حوالے سے یہ بھی ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوابع. یہ تو جو آپ خود قرآن کہتے ہیں کہ گویا کہ انہیں جہاد تو ایک جامع لفظ ہے اور اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے یہ کہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو دوسرے مذاہب والے ہیں ان کے عبادت خانے محفوظ ہو جائیں. تو اگر قرآن میں جہاد جیسے عظیم مقدس فریضہ جو جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے اس میں، یہ اس لیے روا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس پر اعتراض کس انداز سے وہ لوگ کر رہے ہیں. پھر جہالت ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو میرے پیسے نہیں ہیں، میرے جیب سے نہیں نکلتے، یہ کس کے پیسے؟ ان کے پیسے ہیں، یہ انہی کے اپنے پیسے ہیں، اور میں صرف اس پر ایک امانت دار کی طرح حکومت نے ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ پیسے آپ نے ان تک پہنچانے ہیں. تو کیا غیر مسلم کے پیسے میں مسلمانوں پر لگا سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں. کیا میں جامع ترشید پر وہ پیسے لگا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں. کیا میں دارالعلوم حقانیہ پر لگا سکتا ہوں؟ بیرول ٹاؤن پر لگا سکتا ہوں؟ نہیں لگا سکتا. جب نہیں لگا سکتا تو یہ ان کا حق تھا اور ان کا حق ان کو دینا تھا. تو اسی بنیاد پر میرے خیال میں اعتراض کا کوئی گنجائش تو نہیں تھی. لیکن لوگ تو بعض لوگ ان چیزوں کو سیاسی طور پر استعمال جی بالکل. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ مذہبی مسائل جو ہیں کم از کم ان کو خواہ مخواہ یہ سیکولر سیاست کا کے لیے استعمال نہ کرے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. مجھے یاد ہے جب پچھلی حکومت میں اس وقت حافظ حمداللہ صاحب وہ ایک گرودوارے میں چلے گئے تھے نا، وہاں اس طرف گجرانوالہ کی طرف کہیں، تو ظاہر ہے ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہ ایک چادر سی ہوتی ہے، وہ اس مطلب یہ تھوڑی کہ انہوں نے ان کا مذہب خدا نخواستہ قبول کرنی ہے، ایسی کوئی چیزیں. تو اس وقت بڑا اس کو پولیٹیسائز کیا گیا تھا. ابھی آپ کی اسٹیٹمنٹ کو ابھی تو انہوں نے کہا یہ کیک انہوں نے کاٹا، میں اس پہ کاٹنے میں نہیں شریک تھا، لیکن وہاں کڑا تھا. تو یہ کیک کیا یہ مسیحیوں کی دینی شاعر میں ہے؟ نہیں. کیا یہ سلیب ہے؟ کیا یہ زینار ہے؟ یعنی آپ گاؤں میں ایک عظیم ادارے میں بیٹھے ہیں جی، تو جب کسی مذہب کا شعار نہ ہو، اگر اس چیز کو آپ استعمال بھی کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، کیا یہ ناجائز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ تو تب وہ ناجائز ہوگا اگر اس کا کوئی دینی شعار ہو. مثلا میں سلیب پہن لوں، زینار استعمال کروں، تو یہ ان کے دینی شاعر میں ہے. بپتسمہ کروں تو یہ اس کی دینی شاعر میں ہے. تو جو دینی شاعر میں سے نہیں ہے تو اس میں شرکت کرنا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بالکل. اور ظاہر ہے آپ کی تو ذمہ داری ہے، سب کی ایکولی چلنا. میں انتظامی ذمہ دار تو سب کا ہوں. بالکل ایسے. انتظامی ذمہ داری بھی ہمارا آتا ہے اس کے تمام مذاہب کا جو ہے اس ملک میں جو رہتے ہیں ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے. لا اکراہ فی الدین.
ذاکم اللہ خیر. ناظرین محترم, یہاں یہ بھی بتا دوں کہ مفتی عبدالشکور صاحب ماشاءاللہ صرف مفتی یعنی ایک عام وزیر نہیں ہے, مفتی ہیں, اور پھر صرف ایسے مفتی نہیں ہیں کہ بس پڑھ لیا اور بس پھر فیلڈ میں آ گئے. باقاعدہ ابھی تک کتابی اس سارے سلسلے سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں ماشاءاللہ. تو جو عمل ان کا ہوگا اپنی اس وزارت میں خاص طور پہ, وہی ہمارے لیے آگے بھی مشعل راہ ہونا چاہیے, بیکاز کہ ایک عالم دین, ایک مفتی, اس کو شریعت کے ایک ایک اصول کا الحمدللہ پتہ ہے اور اسی کے مطابق کر رہا ہے. اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو لوگ آتے ہیں وہ چونکہ شریعت سے نابلد ہوتے ہیں تو ان کے اعمال پہ سوال ضرور اٹھ سکتا ہے. بہرحال سر, آخری بات یہ کہ یہ جو ساری جہالت کی آپ نے بات کی, اس وقت ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی عزتیں پامال ہوتی ہیں, لوگ یعنی سیاسی اختلاف کو ذاتیات تک لے کر آ گئے ہیں. اس ساری چیزوں کا حل, اس جہالت کا حل تو تعلیم ہے نا جی. تعلیم ظاہر ہم تعلیم اور تربیت, تعلیم اور تربیت. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی آپ جامعۃ رشید آج آپ نے وزٹ بھی کیا, تو ایک تو جامعۃ رشید کے بارے میں اپنے جو تاثرات آپ بیان فرمانا چاہیں وہ بھی, اور اوور آل جو ہمیں ضرورت ہے جس تعلیمی ماڈل کی, جو آپ کے افکار و نظریات میں نے سنا ہے, میں تو بڑا امپریس ہوا ہوں اس سارے کو سن کے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کیا. تو حضرت اس تھوڑے سے جی وقت میں تو چیز کو یہ تو میں کس طرح بیان کروں گا کہ جامعۃ رشید کے حوالے سے میں کچھ کہہ دوں جی یا اپنے افکار کے حوالے سے میں کہہ دوں, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اسلام ایک صرف خالقول اس طرح کا مذہب نہیں جس کا دنیا کے اصلی تقاضوں سے, چیلنجوں سے قطع نظر کر دیکھ لیں, بلکہ اسلام کو آپ نے دیکھنا ہے ایک جامع کی شکل. جی ایک جامع دین ہے. جب یہ جامع دین ہے اور انہوں نے ہمیں یہ سوچ دیا ہے کہ تخلیق انسان جو اللہ نے کیا ہے ایز اے خلیفہ کیا ہے. جی بے شک. اور خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. تو ہم اللہ کی نیابت کس میں کریں گے؟ کیا ہم معبود بن کر لوگ ہماری عبادت کریں؟ نہیں, اس میں تو ہم نہیں کریں گے. جی اس میں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قدیر ذات ہے, اس کی قدرتوں کا آپ عملی مظاہرہ کریں. اللہ سمیع ذات ہے, اللہ تعالیٰ سنتا ہے, تو آپ بھی اس طرح کا ایک نظام بنائیں کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہو آپ اس کو سن لیں. آپ ایک ایسا نظام بنا لیں کہ پوری دنیا میں جو کچھ آپ بھی اس کو کم از کم مشاہدہ میں لائیں, دیکھ لیں. آج کل جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں, آج جو میڈیا کے آنکھ سے ہم امریکہ کو دیکھ سکتے ہیں, جی آج جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے آنکھ سے ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. آج ہم ایک کلک کے ذریعے جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے, جو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاروں کا نظام زمین سے چلاتے ہیں. یہ جو ڈرون کا نظام ہے اس میں کوئی بندہ تو نہیں ہوتا, یہاں سے خود بخود چلاتا ہے, امریکہ سے کنٹرول کرتے ہیں لوگ. تو یہ آج کل ہم تو صرف بدوائیں دیتے ہیں, یا اللہ امریکہ تباہ کرے, یا اللہ اسرائیل تباہ کرے, تو اس پر وہ تباہ ہوگا. یار ہم حیران ہیں, کام تو ہم نہیں کرتے, اور بس اس کی بات یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں, اور ہم پھر گلہ بھی کرتے کہ اللہ ہمارے دعائیں قبول نہیں کرتے, ہمارے بدعائیں قبول نہیں کرتے. دیکھو دعا اس بندے کا قبول ہوگا جو اللہ کا موتی اور فرمانبردار ہو. بے شک. اور جب ہم نے اجتماعی گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کے فریضے میں ہم نے کوتاہی کی ہے, اور علم 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 صرف تو یاد رکھو یہ وَعَلَّمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ, اسماء کے بارے میں علماء نے کیا لیا, تو اسماء اور صفات کا جو علم ہے کم از کم وہ کیا ہے, اس حوالے سے ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے اس کے عملی مظاہرے کے ہم قابل بن جائے. اور اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں, تو جس طرح اللہ کے اقوال کا علم کتاب اللہ میں ہے, اس کو کلام اللہ کہتے ہیں. جی بے شک. اللہ تعالیٰ کے اقوال کا علم, اللہ تعالیٰ کے فرامین کا علم کلام اللہ میں ہے, اور کلام اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ بے شک. یہ اللہ کی صفت. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اور بھی صفات ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت صفت کمال ہے. اللہ کی ہر صفت صفت, تو قرآن کتاب اللہ ہے, کلام اللہ بھی ہے, تو یہ صفت کمال ہے یا نہیں؟ بے شک. اس صفت کمال کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ اس صفت کمال کو سننا بھی عبادت ہے, اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو دوسرے کارساز اللہ, جو بدیع السماوات والارض ہے, جو خالق السماوات والارض ہے, جو تمام کائنات کا خالق ہے, سارے ہیں, تو انہوں نے جو تمام کائنات پیدا کر دیے ہیں, یہ قرآن کتاب کی شکل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں
فکر اور غور کرنا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ بے شک. تو وفی انفسکم افلا تبصرون، اور فی الآفاق وفی آفاق میں بھی، انفس میں بھی، اس میں غور و فکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. بے شک. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے صرف ایک صفت نہیں جس کو کلام اللہ کہتے ہیں، اللہ کے بہت سے اور صفات بھی ہے. تو کلام اللہ پر کام دینی مدرسے میں ہوتا ہے، جس طرح ہم مدرسے نظامی کے شکل میں ان سے استفادہ کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے دوسری صفات سے یونیورسٹیوں میں بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں. تو یہ جامعۃ رشید نے دونوں کو جمع کیا. جی الحمدللہ. جامعۃ رشید نے ماشاءاللہ دونوں کو جمع کیا، اور میں پہلے سے بہت یقین جانے اس کے لیے بھی غور و فکر کر رہا تھا، اور اب بھی میں اسی سوچ میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے توفیق دی، ایسے لوگوں کو ہم تیار کریں گے کہ اس ملک کے نظام کے کل پرزے بن جائے انشاءاللہ. جس طرح اگر ایک بندہ، میں ویسے تھے مولوی، وزیر بنا ہوا، اس وزارت کا میں حکامہ حق کو صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بہت سے مشکلات ہیں میرے سامنے، اور اس ایڈمنسٹریشن کا جو نظام ہے اس کے چلانے میں میرے لیے بہت سی مشکلات ہیں، چیلنجز ہے. تو اس بیوروکریسی میں اگر ہمارے دینی مدارس کے ایسے فضلاء ہو کہ اس جدید نظام سے بھی باخبر ہو اور اس جدید نظام کو چلا سکتا ہو، انہوں نے سیاسیات پڑھے ہوں، انہوں نے اکنامکس پڑھا ہو، انہوں نے سوشل سائنسز پڑھے ہو، آئی ٹی کا ماہر ہو، یا دوسرے جو عصری علوم ہے اس کا ماہر ہو، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے استفادہ کیا ہو، اور اس کی برکت سے وہ سارا نظام سمجھتا ہو، اور وہ ایک باخبر آدمی وہ اسی ادارے میں ہو، وہ اس کا سیکرٹری ہو، میں اس کا وزیر ہو، تو پھر اس وزارت کا مزہ اور ہوتا. بے شک. تو یہ تو میرے لیے مسائل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس سب کے سب کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وسائل بھی فراہم کرے، اور ایک ایسا نظام ہو کم از کم کہ اس میں ایسے لوگ بھی تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا عملی نمونہ بن جائے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. یہ آپ نے جو بات فرمائی، میں آخری بات آپ سے کرتا ہوں کہ آپ نے تو عملاً دیکھ لیا اس نظام کو جا کر، یہ درد وہاں سے اٹھ رہا ہے یقیناً. اب مسئلہ یہ ہے کہ دینی مدارس میں ایک حساسیت بھی ہے اپنی جگہ، کہ ذرا سا کسی جگہ کوئی سائنس یا کوئی دوسرا علم یا وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں، یا کوئی ان کو لوگوں کو باہر ایکسپوجر کے لیے نکالا جاتا ہے، تو وہ حساسیت شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو سازش نہ ہو جائے، لوگ بگڑ نہ جائیں. اس میں کوئی شک نہیں. جی. ہمارے اکابر بہت شو نظر تھے. جی. شیخ الہند کون نہیں جانتا؟ بے شک. عبید اللہ سندھی کون نہیں جانتا؟ مولانا آزاد کون نہیں جانتا؟ اور حضرت تانوی کون نہیں جانتا؟ بے شک. کس نے عصری علوم کی مخالفت کی؟ کوئی بھی عصری علوم کا مخالف نہیں تھا. عصری حاضر میں جو سیکولر کلچر ہے یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. بالکل. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام عصری جدید علوم دین کے ڈھانچے میں، دین کے سانچے میں روحانیت وہی پرانی ہو، تقویٰ ہو، دیانت ہو، دینداری ہو، سنت رسول ہو، سب کچھ ہو. اور اسی میں ہم اگر سائنسدان کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، تو کیا یہ بے دینی ہے؟ نہیں، یہ تو عام دین ہے. ایسے تو اس لیے ہم کو اس کو دین کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور یہ چونکہ ہمارے قابل کے زمانے میں بہت غربت تھی، انگریز کا زمانہ تھا، مشکلات تھی، اس لیے انہوں نے صرف کم از کم یہ کیا کہ حلال و حرام کی حد تک جو ہم فقہ میں سمجھ لیں، قرآن و سنت سمجھ لیں، اور یہ دین ضائع نہ ہو جائے. جس طرح یہ انگریز دوسری دنیا میں جہاں بھی چلا گیا ہے انہوں نے دین کا ستیہ ناش کیا تھا، جس طرح رشیا نے کیا تھا. اسی طرح تو ہمارے اکابر نے الحمدللہ بڑی محنت سے ان چیز کو بچا لیا ہے ہمارے لیے. ان کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کنویں کا مینڈک بن کر بس اسی پر اتفاق کر لیں، نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے. بہت شکریہ. اور اسی بنیاد پر جی میں تو سیاسی ورکر ہوں. جی بے شک. تو جمعیت علماء اسلام نہیں، میں جمعیت علماء اسلام کے زمانے سے اور اسی زمانے سے مجھے یہی سوچ رہا، یقین جانے یہ سوچ جو آپ اس پر کام کر رہے ہیں کہ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ آپ تیار کر رہے ہیں ہمارے لیے، یہ تو ہمارے سیاسی لوگوں کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو یہاں جو تو لوگ تیار ہوتے ہیں یہ اداروں میں جائیں گے. جس طرح میں نے اب سنا کہ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ بھی ہوں کہ ڈائریکٹ وہ CSF میں جائیں گے. بالکل ایسے DMG آفیسر بنے گا، یہ پاس والے آفیسر بن جائیں گے. یہ ہمیں بہت ضرورت ہے. اس نظام کا کل پرزہ بن جائے تب ہی یہ اسلامی نظام آپ لا سکتے ہیں. اس وقت تک اسلامی نظام اگر میں اپنے جمعیت وقت میں کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائے، ٹھیک ہے، اور ہمارے جمعیت علماء اسلام کا کوئی دوسرا مولوی صاحب صدر بن جائے، اور ہم سارے وزراء مولوی صاحبان بن جائے، پھر پاکستان میں اسلامی نظام ہوگا؟ نہیں. اسلامی نظام تب ہوگا جو اندر کا جو مشینری ہے وہ اسلامی بن جائے. زبردست. تو بطور قانون تو اب بھی اسلام ہے،
بطور آئین تو اب بھی اسلام ہے. ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس میں قصاص و دیت سب کچھ ہے, اس میں قانون شفع ہے, اس میں قانون وراثت ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نظام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ چلانے والے جو ہیں اس میں اسلامیت نہیں, سوچ میں وہ نہیں, وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اسی بنیاد پر یہ کام بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مفتی عبدالرحیم صاحب ہو اس کی ٹیم کو تو مزید توفیق دے, اور جتنے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. اور اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے جتنے مدارس ہیں وہ بھی بہت بڑا کام ہے, بے شک وہ بھی بہت اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بھی جو ہے اس سے وقت کا یہ بہت اہم ضرورت ہے. جی بے شک, یہ ضروری تقاضا ہے. جی اسی کو مد نظر رکھ کر ان بزرگوں نے جو کام شروع کیا ہے میں اس کو انتہائی تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں. جزاکم اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ. مفتی عبدالشکور صاحب کی بہت ہی خوبصورت باتیں. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور, انہوں نے وقت دیا ہمیں, جامع مسجد تشریف لائے, پوڈ کاسٹ میں وقت دیا. اب آپ کا بہت ایک بار شکریہ. اور عزیز محترم, آپ کو یقیناً بہت لطف آیا ہوگا. اپنی ذمہ داری کا آپ نے احساس اپنے اندر جاگتا ہوا محسوس کیا ہوگا. یقین کیجیے اگر آپ اس کو نہیں محسوس کیا تو اس انٹرویو کو دوبارہ سنیے, آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ. کوئی سوال آپ کا ہو تو نیچے کمنٹس بارے میں آپ لکھیے, ہم مفتی صاحب سے پوچھ کے دوبارہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو بہرحال آگے رمضان ہے, پھر آگے عید ہے, آگے چاند کے مسائل بھی ہیں, اس میں مفتی صاحب بہت مصروف ہوں گے. آج ہمارے پاس وقت نہیں تھا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر کسی موقع پہ اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تب تک اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.